मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अच्छे में ये चीज़ नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, ये हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं है। आपको तो तरक्की में और आगे बढ़ना है, लेकिन अच्छे में ये है कि कुछ और काम आपने करने, इसमें ऐड करने हैं जो आप ऐड नहीं कर रहे। तो मैं अब उसी मिसाल की तरफ आता हूँ कि भाई दौड़ के मैदान में हम सबको डाल दिया लाके। अब हमें बताया गया कि इसमें जो जीतेगा वस्साबिकून अस्साबिकून, 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो बहुत आला होंगे, पैगंबर, सहाबा, ताबीईन, उलमा, सुलहा, जो नेकी का कोई मौका जाने नहीं देते। कुछ लोग वो होंगे जो एवरेज होंगे, बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं करते लेकिन बड़े बड़े गुनाहों से भी वो अपने आप को बचा के रखते हैं। उनको क्या मिलेगा? सूरह वाक़िया में अल्लाह ने ये भी बता दिया। कुछ लोग ऐसे होंगे, अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मैदान में नाकाम हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मैदान में क्या हो जाएंगे? नाकाम, वो बुरा अमल करके आएंगे। अल्लाह ने बताया कि जब तुम मर जाओगे, मौत के बाद एक ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में तुम्हें हिसाब व किताब देना है और मैं मिट्टी में दोबारा जान डाल के तुम्हें इंसान बनाऊंगा, क्योंकि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वहुव बिकुल्लि खल्किन अलीम, वो हर तरह से पैदा करना जानता है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, ये भी एक सवाल है ना, मैं कह रहा था ना बहुत सारे सवालात के जवाब ज़रूर, ये भी एक सवाल है भाई कैसे पैदा होगा? हम तो मर के मिट्टी हो के ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास 20 मिनट का टाइम है तो मैं ज़रा जल्दी से बात को समेट रहा हूँ। तो हम तो दोबारा कैसे ज़िंदा होंगे भाई? ये भी एक बड़ा सवाल है। भाई मर के तो ख़त्म हो जाते हैं, इसका भी अल्लाह ने हमें जवाब दिया। ये भी गोरे के पास आपको इसका जवाब बोलो नहीं। हम क्यों बने? इसका जवाब गोरे के पास नहीं मिलेगा। हमें किसने बनाया? इसका जवाब गोरे के पास बोलते क्यों नहीं मिलेगा। और हम अगर अच्छा करेंगे तो उसका आखिर बदला क्या मिलेगा, उसका अंजाम क्या होगा? इसका जवाब भी गोरे के पास बोलो नहीं है। फिर अच्छा अमल कहते किसे? इसको भी मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जवाब भी गोरे के पास बोलो नहीं मिले। काफिर, गोरे से मुराद काफिर, काले के पास भी नहीं मिलेगा अगर वो इस्लाम को नहीं मानता। ऐसा ना हो आप कालों के पास लाइन लगा के खड़े हुए हो, भाई तू ब्लैक है, तू बता क्या जवाब है इसका। तो पैगंबरों के पास मिलेगा, इसके अलावा किसी के पास नहीं मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था ना, अच्छाई को आसान बहुत कर दिया। शराब पीना अच्छा अमल नहीं है बल्कि बुरा अमल है, दुनिया ने लीगल कर दिया। बड़ा मुश्किल है भाई इस दौड़ में शराब से बचना। रमज़ान के रोज़े रखना अच्छा अमल है, मुश्किल काम है। तो रोज़े रखना अच्छाई की डेफिनेशन में दाखिल। नमाज पढ़ना, जिसने हमें पैदा किया उसका भी तो कोई हक है या नहीं है? अरे देखो आजकल बात होती है रिलेशन पे। मुझे जब टाइम कम हो ना, स्पीड में बोलना पड़ता है, तो बड़ा जल्दी जल्दी में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, रिलेशन तोड़ना अच्छा काम है या रिलेशन बनाना अच्छा काम है? बनाना। ये दुनिया में एक मुत्तफ़क़ुन अलैह उसूल है। तो रिलेशन में इंसानियत का रिलेशन, कहते हैं ना पहले इंसान, तो खालिक और मखलूक का रिलेशन ज़्यादा मजबूत है या इंसानों का आपस में? आज दुनिया में एक नारा लगाया तो सबसे पहले इंसानियत है, मज़हब बाद में। असल में नारा यूँ लगाना चाहिए कि अल्लाह और मखलूक का रिश्ता पहले है या इंसानों का पहले? कुरान ये कहता है कि खालिक मखलूक का रिश्ता वो ज़्यादा मजबूत है। इसको और आसान करता हूँ, माँ बाप का रिश्ता ज़्यादा मजबूत है आपके लिए या बहन भाइयों का आपस में? पहला हक किसका है? माँ बाप, क्योंकि उन्होंने जना है आपको। तो जो क्रिएटर है, जिसने बनाया है, उसका रिश्ता पहले क्या है? मजबूत। तो अच्छा इंसान बनने के लिए खालिक और मखलूक का रिलेशन नहीं होना चाहिए या होना चाहिए या मजबूत होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। गैर मुस्लिम के पास खालिक और मखलूक का रिलेशन मजबूत होना चाहिए। तो वो कैसे होता है? इसका कोई पैकेज है? बोलते क्यों नहीं है? गैर मुस्लिम का खालिक से जो रिलेशन है, सिर्फ जब हैरान होगा तो ओह माय गॉड, इसके अलावा गॉड का इस्तेमाल कहीं और है, या किसी से पैसे लेने हो तो फॉर गॉड सेक, इसके यानी यहां भी अपने फायदे के लिए गॉड का इस्तेमाल हो रहा है भाई। एक तरफ हम कहते हैं रिलेशन होने चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन मजबूत होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो भाई रिलेशन तो सबसे पहले किससे अच्छा होना चाहिए? आपके पास सवाल का जवाब ही नहीं है कि वो रिलेशन मजबूत कैसे होगा। इस्लाम के पास जवाब है। इस्लाम ने कहा अगर रिलेशन मजबूत करना है तो उसका ऑर्डर है 5 टाइम बावुजू होके, साफ सुथरे होके, तैयार होके मेरे सामने आके क्या करो? मस्जिद में आके। यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने का रिवाज बहुत कम है, अकबल तरीके से घरों में पढ़ रहे होते हैं रिवाज।
مسجد میں جماعت کے ساتھ مرد کو آ کے نماز پڑھنی پڑے گی, اور عورت کہاں نماز پڑھے گی؟ گھر میں. مسجد بھی آ سکتی ہے لیکن گھر میں پڑھنا بہتر ہے. جمعے کو تو آ جائیں کریں مسجد میں تاکہ بیان سننے کا موقع ملے. تو اس سے اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کیا ہوگا بھائی؟ مضبوط ہوگا. اور ریلیشن مضبوط ہونے سے انسان برا نہیں بنتا بلکہ کیا بنتا ہے؟ اچھا بن جاتا ہے. تو تم اللہ کی نظر میں کیا کہلاؤ گے؟ اچھے. زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لیا کرو. آپ جب پاکستان جاؤ اور اپنی دادی سے ملنے نہ جاؤ سال میں ایک دفعہ بھی, تو دادی سے آپ کا ریلیشن کمزور ہوگا, مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ آپ 5 سال کے بعد آسٹریلیا سے گھر گئے, دادی سے ملے ہی نہیں آپ. دادی کہے گی تمہاری ایسی کی تیسی, کمبخت اتنے دنوں بعد گاؤں آیا, مل تو لیتا. اللہ میاں کہتے ہیں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا, میرا ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر سال زیارت کے لیے آتے, لیکن اللہ کو پتا تھا پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہر سال یہ حج افورڈ, کبھی بھی حالات سدھرنے کا, اللہ کرے سدھر جائیں. زیادہ نیگیٹو بات کروں تو پھر کمنٹس میں مجھے برا بھلا لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ زندگی میں ایک دفعہ تو میرے گھر کی زیارت کے لیے آ جا بھائی, میں خوش ہو جاؤں گا اس سے. پیسہ خرچ کر, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, جانا ہے چکر لگانے ہیں, رمی کرنی ہے اور شیطان کو کنکریاں, وہ شیطان تھوڑی ہے. بس اللہ نے کہا میرے کہنے پہ کر لے بھائی, تو 15-20 لاکھ روپے اڑا دے, اس سے تیرا میرا ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے تو ریلیشن کی ویلیو بھی بتائی اور ریلیشن کا طریقہ بھی بتایا. دنیا میں کسی قوم کے پاس خدا سے کیسے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے اس کا طریقہ نہیں ہے. ابھی جاپان میں میں نے فارورڈ کا بٹن دبا دیا, جلدی وہ کر رہا ہوں. جاپان میں ایک جاپانی تھا بڑا اچھا, ہمارے ایک دوست اس کے پاس گئے, انہوں نے اس کو اسلام کی تبلیغ کی. بڑا اچھا جاپانی ہوتے ہی عام طور پر کیریکٹر کے بڑے اچھے ہی ہوتے ہیں. وہ بہت سارے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے نا, پرانے مذہب کا حامل ہے. تو ہمارے دوست بتا رہے, میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ ہے ایک گاڈ ہے اور اس نے اللہ ہے اس کا نام. تو اس جاپانی نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میرے اتنے سارے خدا ہیں تو ان کے لیے میں مختلف عبادت گاہوں میں جا کے ان خداؤں کو کیا پکڑاتا ہوں؟ پیسے دیتا ہوں. کیا ہندو جیسے پنڈت مندر جاتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ تو پیسے. تو مجھے یہ بتاؤ کتنے پیسے دینے اللہ کو؟ بھائی میں تمہارے والے کو بھی مان لیتا ہوں, خرچہ کتنا ہوگا اس میں یہ بتاؤ. یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کا ریلیشن جو بنے گا, جو ہم وہاں جاتے ہیں تو اب مسجد میں جاؤں گا تو وہاں ڈبے میں مجھے پیسے ڈالنے پڑیں گے. یار میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ میں کیوں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں, اس لیے کہ غیر مسلم کے پاس اللہ کو خدا کو کیسے خوش کیا جاتا ہے پورا پیکیج اس کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس اس سوال کا جواب ہے. تو خالق اور مخلوق کے ریلیشن کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا ہے؟ 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے, اور رمضان میں 1 مہینہ ہمیں روزے رکھنے ہیں, اور خالق اور مخلوق کے ریلیشن مضبوط کرنے کے لیے ہمیں بقرعید میں قربانی کرنی ہے, اور ہمیں اس ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینی ہے, صدقہ فطر ہے, اور بہت ساری عبادتیں جو اللہ نے, قرآن کی تلاوت ہے, تسبیحات ہیں, کچھ غریبیاں ہیں, کچھ واجبات ہیں. اور ریلیشن ٹوٹتا کن چیزوں سے یہ بھی بتا دیا ہمیں. زنا سے ریلیشن کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. زنا سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچنا ہے. یہ پیکج ہمارے پاس ہے, غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. ہمیں سود سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. سود کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ اللہ اور مخلوق کا ریلیشن کیا ہوگا؟ ٹوٹے گا. عورت کو شوہر کی معذرت کے ساتھ اطاعت کرنی ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجد لازواجهن. اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. سپیریئر گھر کا سربراہ اس بے وقوف کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہیں تو اب کیا کہہ سکتا ہوں میں اس سلسلے میں. خواتین کو غصہ آئے گا کہ یار یہ بے وقوف کو بنایا اللہ نے سربراہ. ابھی تو اللہ نے بنائے. تو اللہ سے ریلیشن کے لیے عورت کو شوہر کی اطاعت بولو کرنی پڑے گی. شوہر کے ذمے اللہ نے لگا دیا کہ میرا جو ریلیشن ٹوٹے گا اگر تم بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرو گے, ان سے محبت سے بات نہیں کرو گے, انٹیوں سے باتیں کرو گے. آج دیکھو کسی انٹی کا فون آ جائے تو فون سے ایلفی کی طرح چپک جاتا ہے, اور بیگم سے جب بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو تمیز سے بات نہیں ہوتی. ہر وقت بولتا ہے بیگم کیا چڑ چڑ پڑ پڑ لگا رکھی ہے تم نے. یہی چل رہا ہوتا ہے نا گھر میں. کبھی کسی انٹی کو بولا کیا چڑ چڑ لگا رکھی ہے تم نے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے. کوئی انٹی آئیں اور آپ سے ہیلو ہائی کرنے لگیں تو کیسے زبردست اسٹائل میں جواب ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو فری کراؤ گے تو اللہ سے تمہارا ریلیشن کمزور ہوگا, ٹوٹے گا. یغضوا من ابصارہم, کسی عورت پہ غلط نظر اٹھانے کی اجازت, ضرورت سے دیکھنا پڑے تو بہن بیٹی سمجھ کے دیکھو. آپ کہو گے پروگرام تو مفتی صاحب نے ہمارا بڑھ دیا, سارا ہی پروگرام کا ہی بھڑک رکھا.
تو بھائی جس کی نظر میں اللہ سے ریلیشن کی ویلیو ہوگی کہ اچھا بننے کے لیے خدا سے ریلیشن کو مضبوط کرنا ہے, تو وہ تو ان سب چیزوں کو فالو کرے گا. اور اللہ کی نظر میں اچھا بنے گا, مخلوق میں بنے نہ بنے, تو کرنا پڑے گا میرے بھائی. پھر اللہ نے بتایا کہ آپس کے ریلیشن کو بھی کیا کرنا ہے, مضبوط. آپس کے ریلیشن میں غیر مسلم بھی کہتے ہیں آپس میں ریلیشن مضبوط کرو, مگر اس ریلیشن کو کیسے مضبوط کرو ان کے پاس وہ پیکج ڈیٹیل میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بات میں بہت کہتا ہوں کہ ہاں ویمن رائٹس ہے, خواتین کے حقوق, یہ ایک مبہم نعرہ ہے. اللہ نے بتایا کہ خواتین کے حقوق ہیں اسلام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری تقریر کی اتنے بڑے کراؤڈ سے, اس میں آپ نے کیا فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ میری وصیت ہے, اس وصیت کو قبول کرو. انتہائی اہم وصیت کی, لیکن پھر اس کی ڈیٹیل بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن نے بھی. عورت ماں کی شکل میں ہوگی تو اتنا حق ہے کہ بڑھاپے میں گھر میں رکھنا ہے, اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر وہ بڑھاپے میں تمہارے سامنے بد اخلاقی کرتی ہے, چڑچڑا پن آتا ہے کمزوری کی وجہ سے, دماغ خراب ہونے کی وجہ سے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ڈانٹنا تو دور کی بات, رپلائی میں اف کا لفظ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. یہ ہے پبلک ریلیشن. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بھائی؟ باپ کا حق کیا ہے؟ باپ کا بھی وہی حق ہے جو کس کا حق ہے, ماں کا. بوڑھا باپ اگر بڑھاپے میں تمہیں ڈانٹتا ہے تو اس کی ڈانٹ کو صبر اور تحمل کے ساتھ تم نے سہنا ہے. یسألونک ماذا ينفقون, صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم خرچ کریں تو سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, تمہاری مال اور دولت کا سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ تمہارے ماں باپ. ایسا نہ ہو تم کروڑوں میں کھیل رہے ہو اور وہ بوڑھے اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے تنہائی کی سسکیاں لے رہے ہو نہ. تو ریلیشن آپس میں مضبوط کرنے کی ڈیٹیل بھی کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا. پھر ریلیشن میں میاں بیوی کا ریلیشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امی عائشہ جہاں سے برتن میں منہ لگا کے پانی پیتی, نبی بھی اسی جگہ منہ لگا کے پانی, محبت کے اظہار کے لیے. یہ شادی سے پہلے اس قسم کے اظہارات ہوتے رہتے ہیں, شادی کے بعد جہاں سے منہ لگا کے پانی پیے گی گلاس ہی چینج کر دے گا. ایسا نہ غلطی سن رہی کہہ رہے یہ والا گلاس ہی نہیں چاہیے, وہ دوسرے گلاس میں لے کر آؤ بیگم. تو غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل نہیں ہے میرے بھائی. یہ کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے کہ ریلیشن کیسے مضبوط کرنا ہے. ان کے پاس ہے, بہت ادھوری ہے. بہن بھائیوں کا ریلیشن ہے. صدقات و خیرات کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رشتہ دار ہے, بلڈ ریلیشن. اس پہ بہت ڈیٹیل ہے لیکن میرا وقت ختم ہو گیا ہے جو ہے, تو میں اس کو یہیں سمیٹتا ہوں اور خلاصے کے طور پہ بیان کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو جیسے ایک انجینئر بننے کی ضرورت ہے, ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے, اللہ کی قسم اس سے کہیں زیادہ آپ کو اچھا انسان بننے کی ضرورت ہے. اور اچھا انسان صحیح معنوں میں اسلام کے سوا آپ کو کوئی بھی نہیں بنا سکتا. یہ میری بحث کا کیا ہے خلاصہ. اس لیے اسلام کو سیکھو بھی اور اس پہ چلنے کی کوشش بھی کرو. اس کا دنیا میں پتہ ہے کیا انعام ملے گا, آخرت میں تو بعد میں. قرآن نے وعدہ کیا آخرت میں بعد میں نوازوں گا. یہ ایسا کھیل ہے جس سے دنیا میں ہی انعام ملنا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلا انعام فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, آپس کے ریلیشن خاندانی ہو جائیں گے. پاکیزہ زندگی دوں گا, سکون اور اطمینان والی زندگی. اگر اس کو چھوڑ دو کہ دولت عزت شہرت مل جائے گی, لیکن جتنی دولت عزت شہرت ڈپریشن اس سے زیادہ. آج نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے, پتہ نہیں اس فون میں جو اس نے وحیدہ لکھا ہوا ہے یہ وحید بھائی تو نہیں ہے کہیں, یہ بے اعتمادی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے, پتہ نہیں یہ کن کن دفتر میں جا کے کن کن کو دیکھتا ہے. جب مجھ سے شادی سے پہلے اتنا فری تھا تو پتہ نہیں کس کس سے فری ہو رہا ہوں. ایک خاتون نے, ایک آدمی نے دیکھا اس کی بیوی بہت محنت کر رہی ہے, گھر میں پوچھے لگا رہی ہے ماسیوں کی طرح نا. اس کو بڑا ترس آیا, اس نے کہا بیگم میں تمہاری خدمت کے لیے ماسی رکھ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں خود ہی خدمت کر لوں گی, میں بھی پہلے ماسی ہی تھی, میں تیرے گھر میں کیا تھی, ماسی تھی, مجھے پتہ ہے تو ماسی کیوں رکھ رہا ہے. تو کوئی اعتماد رہا؟ جہاں تقویٰ نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, سب سے پہلے جو ریلیشن ٹوٹتا ہے وہ کس کا ٹوٹتا ہے؟ میاں بیوی کا ٹوٹتا ہے. سب سے پہلے جو ریلیشن کمزور ہوتا ہے کس کا؟ اور خاندان میاں بیوی سے بنتے ہیں. آدم علیہ السلام اور اماں ہوا اگر میاں بیوی نہ ہوتے تو خاندان وجود میں آتے؟
سب سے پہلا رشتہ اللہ نے میاں بیوی کا پیدا کیا ہے. یہی اگر گڑبڑ ہو گئی تو آگے پوری نسل کی ایسی کی تیسی ہوگی. تو یہیں سے سکون, اور اس رشتے کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا. کسی رشتے کا تذکرہ اللہ نے سکون کے طور پہ نہیں کیا ہے کہ میں نے ماں باپ پیدا کیے تاکہ تمہیں سکون ملے, نہ میں نے دوست بنائے تاکہ تمہیں سکون ملے, ایسا کچھ بھی نہیں. میں نے اولاد دی تاکہ تمہیں سکون ملے, نہ. اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد, لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں کیا ملے, سکون. یہیں اگر اسلام نہیں ہے اور تقویٰ نہیں ہے اور ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے تو سکون کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے میرے بھائی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اسلام سکھاؤ, مسجدوں سے, تبلیغ والوں سے, مدرسوں سے رابطہ قائم رکھ کرو ان کا, تاکہ وہ اسلام پہ چلیں, خود بھی چلو. بچوں کو نماز, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مخلوق کا حق بھی ادا نہیں کرتا, ہو نہیں سکتا کہ وہ مخلوق کا حق ادا کرے. تو دیکھو میرے تو ایک سے زیادہ گھر والے ہیں نا, مجھے پتا ہے کہ جس گھر کی باری ہے نا, اگر گھر والے بھول بھی جائیں میں دوسرے گھر میں دے نہیں سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ کس کی طرف سے پابندی ہے؟ اللہ کی طرف سے. مثال کے طور پر میرے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, ایک گھر والے اپنی اماں کے گھر گئے ہوئے, اب میں چاہوں وہ باری میں غریبی میں کہیں اور لگا دوں, کیا خیال ہے؟ اگلے والوں کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن وہ اسکپ کر کے مجھے پھلانگ کے کہاں جانا پڑتا ہے؟ بولو نا, یہ پابندی مجھ پہ کون لگا رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ کا خوف نہ ہو, میرا دماغ خراب ہے یار, میں ایک وہ میں نے لطیفہ بھی سنایا نا, بس سنا کے ختم کرتا ہوں, اب یہ خواتین ناراض ہو جائیں گے. وہ لطیفہ اگر اللہ ناراض نہ ہو تو یار میں ایک دن وہاں, میں تو پاگل ہوں کیا میں؟ تو ایک صاحب ابھی میرے پاس ہے دوسری شادی کے لیے نا, کہہ رہے میری جو سیکنڈ شادی ہو رہی ہے وہ کوئی ہوگی, کوئی زیادہ ان کو پسند ہوگی, تو پہلی نے میرے ساتھ 5 سال گزار دی, اب میں دوسری کے ساتھ 5 سال گزاروں گا. میں نے کہا تمہارا دماغ ہو گیا ہے خراب, پہلی کے ساتھ بھی جتنا ٹائم, دوسری کے ساتھ بھی اس کے بعد ہوگا. پرانا جو ہو گیا وہ کینسل ہو گیا, ورنہ 10 سال بعد کرنا تو اس کا تو پھر نمبر ہی نہیں آئے گا. کہہ رہے نہیں جب میں سیکنڈ کروں گا تو ایکچولی وہ پرانی والی بوڑھی ہو گئی ہے, وہ ایجڈ ہو گئی ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی جو بھی ہو گئی ہے, جب اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھا کے کر رہے ہو تو اللہ نے حکم دیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم بیلنس قائم نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے یہ اجازت ہے ہی نہیں. یہ ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو کیا کریں, باریوں کو ڈیوائڈ کریں, ورنہ پرمیشن ہی نہیں ہے. ورنہ گورے بن جاؤ نا, پھر کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ گوروں کے ہم شادی وادی تھوڑی ہوتی ہے, گرل فرینڈ سسٹم ہے. تو تمہیں کیا, جب اسلام کا سہارا لے رہے ہو تو پھر اسلام, تو پھر پورا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا نا. تو بھائی پورے اسلام میں سکون ہے, گھروں کے ماحول میں محبتیں ہیں, بچوں کی تربیت ہے, یہ بچے کل آپ کو پالیں گے, محبت دیں گے, تو خدا کا واسطہ اپنے گھروں میں رحمتیں برکتوں کے لیے اللہ اس کے رسول کے نام کو زندہ کرو. مادہ پرستی کی طرف مت جاؤ, یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. عیاشی کا تھوڑے دن کا مزہ ہے, آگے فیوچر بہت ہی بھیانک ہے. اللہ ہمیں اس بھیانک فیوچر سے محفوظ رکھے.